ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 21। जो हम सोच रहे थे यहाँ सराज के साथ दादे ऐश भी देती रही है और साथ साथ ये खुदाई वाला काम भी होता रहा है। इसके शोर शिद्दे को सब पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। इन लोगों ने यहाँ इसी कमरे में खुदाई क्यों की है, इसकी कोई ख़ास वजह है। मैंने दरियाफ्त किया। ये सारी बातें अभी थोड़ी देर बाद सामने आ जाएंगी, तुम देखते रहो। क्या तुमने ज़ुलेखा के साथ मारपीट की है? मैंने पूछा। बिल्कुल नहीं, बस ये ज़रा उधम मचा रही थी, इसलिए उसे चारपाई से बांधना पड़ा है। थोड़ी देर के बाद इकबाल ने उसके मुंह में कपड़ा भी ठोस दिया था। बहरहाल अब ये काफ़ी हद तक शांत हो चुकी है, लेकिन उसके मुंह पर तो नील से पड़े हुए हैं। लगता है कि उंगलियों के निशान हैं और उसका होंठ भी एक तरफ से ज़ख्मी है। ये मेहरबानी हमने नहीं, उसके यार सराज ने की है। कल इन लोगों के दरमियान झगड़ा हुआ है। सेठ सराज और उसका साथी शायद अब यहाँ नहीं आएंगे। वो जाते जाते यहाँ से 20-22 हज़ार रुपया भी ले गए। उसके अलावा ज़ुलेखा का कुछ जेवर भी। कम से कम ज़ुलेखा तो यही कह रही थी। मुझे लग रहा है कि यहाँ खुदाई के काम में इन लोगों को मायूसी के सिवा कोई ख़ास चीज़ नहीं मिली और यही वजह है कि यहाँ झगड़ा वगैरह भी हुआ है। हम दोनों वापस कमरे में आ गए। यहाँ सूरत हाल यूँ की तू थी। ज़ुलेखा टस में बहा रही थी। इमरान ने एक बार फिर उससे सवाल जवाब शुरू किए। सराज से तुम्हारी पहली मुलाकात कब कहाँ हुई थी? इमरान ने पूछा। मैंने तुम्हें बताया है ना कि जिस कमरे में खुदाई हुई है वहाँ से फर्श बैठ गया था। ये पिछली बारिशों के बाद हुआ था। हमने दोबारा फर्श डालने के लिए पहला फर्श तोड़ा। एक तरफ छोटा सा गड्ढा बन गया था। इस गड्ढे से हमें एक पुराना भांड बर्तन मिला। ये मिट्टी की गड़वी थी जैसा था। ये 3 टोटों में था। हमने उसे सीमेंट से जोड़ा। मेरे भांजे जहाने ने ये बर्तन आशिक मसीह को दिया। आशिक मसीह कभी कभार ऐसी चीज़ें ले लेता है। उसने इस बर्तन के जहाने को 2500 रुपये दिए। जहाना 2500 रुपये लेकर बहुत बड़ा खुश हुआ, पर हमें पता था ये बर्तन 2500 से कहीं ज़्यादा का होगा। आशिक मसीह ऐसी चीज़ें लाहौर ले जाता है और ज़्यादा पैसों में बेच देता है। हमें बाद में पता चला कि ये चीज़ें ख्वाजे को देता है, जिसे तुम लोग सराज बता रहे हो। उसका असल नाम सराज ही है। तुम आगे बताओ, इमरान ने कहा। आशिक मसीह जब सराज के पास बर्तन लेकर गया तो उसे देखकर सराज वगैरह का शौक़ एकदम बढ़ गया। दरअसल सराज के साथ जो बंदा कल यहाँ आया था वो इन बर्तनों और मूर्तियों वगैरह के बारे में बड़ा कुछ जानता है। उसका नाम आरिफ खान है। उसे खां कहते हैं। उसे इन पुरानी चीज़ों की असल कीमत का भी पता है और असल में यही आरिफ खां है जिसने ख्वाजे को लालच दिया और बताया कि जहाँ से ये गड़वी मिली है वहाँ और चीज़ें भी होंगी। तो फिर क्या हुआ? आरिफ खुद तुम्हारे पास आया या सराज यहाँ पहुँचा? दोनों ही यहाँ आए थे। इन दिनों छेदा अस्पताल में था। घर में मेरे और मेरे भांजे जाने के सिवा कोई और न था। ख्वाजे ने मुझे बताया कि वह लाहौर के करीब रायविंड में कारोबार करता है। उसने आरिफ खां को अपना मुलाजिम बताया। अब पता नहीं ख्वाजे की तरह आरिफ खां भी असली नाम है या झूठा। बहरहाल इन दोनों ने कहा कि जहाँ से गड़वी मिली है वहाँ अगर और खुदाई की जाए तो और चीज़ें मिल सकती हैं। मुझे पता था कि ये गलत काम है। सरकारी बंदे हर वक्त यहाँ नज़र रखते हैं, चौकीदार भी घूमते रहते हैं। मैंने इनकार कर दिया। ख्वाजा और आरिफ खां पहले लालच देते रहे, फिर डराने धमकाने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे भांजे जहाने को हथकड़ी लग सकती है क्योंकि उसने ये गड़वी नजायज़ तौर पर निकाली है और बेची है। इसके अलावा भी बड़ा कुछ हो सकता है, इसलिए बेहतर यही है
کہ میں ان کی بات مان لوں۔ میں اکیلی اور آزاد تھی، اور یہ بات بھی صحیح تھی کہ جہانہ گڑوی بیچ چکا تھا۔ عاشق مسیح نے اسے 2500 روپے کی وصولی پر انگوٹھا بھی لگوایا تھا۔ مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔ اس کے بعد خواجہ نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی اس کے ساتھ عارف خان بھی ہوتا تھا۔ سیدھا اسپتال سے واپس آ گیا۔ خواجہ نے اس کو بھی ڈرایا دھمکایا۔ پھر انہوں نے کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ کھدائی کون کرتا تھا؟ عارف خان اور جہانہ۔ سب سے بڑا مسئلہ مٹی چھپانے کا تھا۔ پہلے تو خواجہ تھوڑی بہت مٹی چھت پر ڈلواتا رہا اور ویڑے کی بڑی کیاری میں پھینکواتا رہا۔ پھر اس نے رستہ ڈھونڈ لیا۔ وہ کھدائی سے نکلنے والی مٹی بوریوں میں بھر کر اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ اب پتہ نہیں لاہور لے جاتا تھا یا راستے میں کہیں پھینکتا تھا۔ بہرحال یہاں تو اپنی سفید گاڑی میں بھر کر لے جاتا تھا۔ محلے میں یا اڑوس پڑوس میں کسی کو پتہ نہیں چلا کہ تم کھدائی کر رہے ہو؟ اقبال نے پوچھا۔ خواجہ کھرپوں سے کھدائی کرواتا تھا۔ یہ کام جب بھی ہوا رات کو ہوا۔ دن کے وقت ہم اس کمرے کو تالا لگا چھوڑتے تھے۔ عمران ٹارچ کی روشنی زلیخا کے گورے چٹے چہرے پر ڈال کر بولا، زلیخا بی بی، یہ بات ماننے والی ہرگز نہیں ہے کہ تم لوگوں نے اتنی کھدائی کر لی اور تمہیں یہاں سے کچھ ملا بھی نہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، گڑوی کے بعد یہاں سے ایک بھی کام کی شے نہیں ملی۔ خواجہ ہم سے کہتا تھا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، گڑوی بھی یہاں سے نہیں نکلی ہوگی، ہم نے کسی کی چرائی یا کہیں سے نکالی ہے۔ کہیں اور ایسا تو نہیں کہ کھدائی کرتے ہوئے یہاں سے کچھ نکلا ہو، مگر ان لوگوں نے، میرا مطلب ہے سراج اور عارف نے، تم سے چھپایا ہو۔ اللہ ہی جانے، پر میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ جب بھی کھدائی ہوتی تھی جہانہ ساتھ ہوتا تھا۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو اسے پتہ چل جاتا۔ بات کرتے ہوئے زلیخا کے ایک گال پر چھوٹا سا گڑھا پڑتا تھا اور وہ قدرے خوبصورت نظر آنے لگتی تھی۔ وہ عاشق مسیح اب کہاں ہے؟ اقبال نے پوچھا۔ اس پر جھگڑے اور نجائز اسلحے کا کوئی کیس بنا ہوا ہے۔ آج کل وہ گھر سے غائب ہے۔ 3-4 مہینے سے اسے نہیں دیکھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں عمران اور اقبال اس زلیخا نامی عورت سے مسلسل سوال و جواب کرتے رہے۔ اس ساری گفتگو سے جو کچھ معلوم ہوا اور جو کچھ ہم نے اخذ کیا وہ کچھ اس طرح ہے۔ زلیخا ہوشیار عورت تھی۔ وہ جو بات کر رہی تھی اس نے خوفزدہ ہو کر سراج وغیرہ کا ساتھ دیا۔ غلط تھی۔ ممکن ہے اس پر تھوڑا بہت دباؤ بھی ہو، مگر اس کے ملوث ہونے کی اصل وجہ اس کا لالچ، اس کی عیش پسندی تھی۔ سیٹھ سراج نے زلیخا کی فطرت کو سمجھتے ہوئے اسے بڑی ہوشیاری سے شیشے میں اتارا ہوا تھا۔ وہ نہ صرف یہاں زلیخا کے ساتھ اپنی راتوں کو گرما رہا تھا بلکہ نوادات کی تلاش میں کھدائی بھی کرواتا رہا تھا۔ زلیخا کو اپنے لاغر خاوند کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا گھر میں موجود ہونا یا نہ ہونا زلیخا کے لیے ایک برابر تھا۔ بھانجا جاننا بھی ایک نمبر کا بے غیرت تھا۔ اسے بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی ماسی کیا کرتی ہے۔ اسے بس نشے پانی سے مطلب تھا اور یہ نشہ اسے وافر مل رہا تھا۔ اس کی جیب بھی سراج کی مہربانی سے ہمہ وقت گرم رہتی تھی۔ جب سراج اپنے سزوکی ڈبے پر یہاں آتا تو اکثر عارف خان بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ عارف اور جہانہ دونوں کھدائی میں مصروف رہتے تھے اور سراج علیحدہ کمرے میں زلیخا کے ساتھ مصروف وقت گزارتا تھا۔ اس نے زلیخا کو مٹھی میں رکھنے کے لیے سونے کی چوڑیاں دی تھی اور ہر ہفتے نقدی پیسے بھی دیتا تھا۔ زلیخا ان عورتوں میں سے تھی جنہیں سونے کی چمک دکھا کر اور نوٹوں کی کڑکڑاہٹ سنا کر کسی بھی کام پر آمادہ کیا جا سکتا تھا۔ ویسے یہاں سوچنے کی بات یہ تھی کہ سیٹھ سراج جیسا امیر کبیر شخص اگر ہفتے میں 2 بار لاہور سے چل کر یہاں پہنچتا تھا اور اس سارے معاملے میں اتنی زیادہ دلچسپی لے رہا تھا تو پھر اسے یہاں سے غیر معمولی فائدے کی بھی توقع رہی ہوگی۔ یہ فائدہ ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہوگا۔ لیکن جو دن گزرتے گئے سراج اور عارف خالی کمرے کے اندر کھدائی سے مایوس ہوتے گئے۔ انہیں کوئی خاص چیز نہیں مل سکی تھی۔ اس کے بعد سراج زلیخا کے ساتھ بھی سرد مہری سے پیش آنے لگا۔ زلیخا کوئی ایسی حور پری نہیں تھی کہ وہ اس پر پیدا ہو جاتا۔ وہ تو فقط اپنے مطلب کے لیے اس کے ناز نخرے اٹھا رہا تھا۔ 8-10 روز پہلے سراج نے عارف خان کے ساتھ ساتھ زلیخا اور اس کے خاوند کو بھی سلواتیں سنائیں اور
اور انہیں کہا کہ انہوں نے اس کا وقت برباد کیا ہے۔ کل یہ جھگڑا مزید بڑھا۔ زلیخا کے بیان کے مطابق اس کے خامد کے ساہیوال کے اسپتال میں 2-3 ٹیسٹ ہونے تھے۔ اسے پھیپھڑوں میں پانی کی شکایت تھی۔ زلیخا نے سراج سے کچھ پیسے مانگے، وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے پہلے انکار کیا، پھر جلاہٹ میں زلیخا کو تمانچے مارے، جس کی وجہ سے اس کا ہونٹ بھی پھٹ گیا۔ اس نے زلیخا کی چوڑیاں بھی اتروا لی اور اس کی الماری کے اندر کے کھانے سے 20-22 ہزار روپے نکال لیے۔ زلیخا نے بہت واویلا کیا کہ وہ اب کیا کرے گی۔ وہ جو اتنا بڑا گڑھا اس کے گھر میں کھودا گیا ہے، وہ اسے کیسے بھرا جائے گا، اور اگر گڑھا ایسے ہی رہا تو کب تک چھپا رہے گا، اس گھر کی بنیادوں کو کچھ ہو گیا تو کیا بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی ساری معلومات کے بعد اس بات کی تصدیق ہوگی کہ سیٹھ سراج اور عارف خان وغیرہ نے یہاں جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے تھے، اور جاتے جاتے زلیخا وغیرہ کو بھی سخت خفا کر کے گئے تھے۔ عمران کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ میرے یہاں آنے سے پہلے ہی وہ بڑی چابکدستی سے زلیخا اور چھیدے کو یہ باور کرا چکا تھا کہ ان کا تعلق پولیس سے ہے۔ وہ ایک خفیہ اطلاع پر یہاں پہنچے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ زلیخا اور خاص طور پر اس کا شوہر چھیدہ بہت سہمے ہوئے تھے۔ ممکن تھا کہ شروع میں زلیخا نے کچھ تن فن دکھائی ہو، لیکن اب وہ بھی ٹیپ ریکارڈ کی طرح بول رہی تھی اور ہر سوال کا جواب فر دے رہی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی، میرے آنے سے پہلے عمران اور اقبال نے ان میاں بیوی کو اس معاملے میں معافی دینے کا تاثر دیا تھا۔ زلیخا کافی دیر سے ٹسوے بہا رہی تھی۔ اب مجھے چھیدے کی آنکھوں میں بھی نمی نظر آنے لگی۔ وہ بار بار اپنے خشک سیاہ ہونٹوں پر زبان پھیرتا تھا اور پھر پسلیوں پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگتا تھا۔ زلیخا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اگر تم تینوں واقعی پولیس والے ہو تو پھر تم عام کپڑوں میں کیوں آئے ہو، اور تم نے اپنے منہ بھی کیوں چھپائے ہوئے ہیں؟ اب ہمیں کیا پتا کہ تم واقعی پولیس والے ہو یا نہیں۔ اگر ہم تمہاری وجہ سے کسی اور چکر میں پھنس گئے تو پھر ہوشیار عورت ہو، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن اس ہوشیاری میں سے کچھ ہوشیاری پہلے دکھائی ہوتی تو سراج کے جال میں نہ آتی۔ لگتا ہے کہ اس وقت تمہاری ہوشیاری پر ٹھپا لگ گیا تھا اور آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ گئی تھی۔ پھر وہ اچانک اقبال سے مخاطب ہو کر بولا، دکھاؤ بھائی اس ہوشیار عورت کو اپنا کارڈ۔ اقبال نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کارڈ نکال کر زلیخا کی طرف بڑھا دیا۔ یہ پتہ نہیں کس محکمے کا کارڈ تھا، انگریزی میں لکھا ہوا تھا۔ زلیخا اور چھیدے کی خاک سمجھ میں آنا تھا۔ دونوں ہی خوش کوٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئے۔ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، بی بی صاحبہ، اگر آپ کو تسلی نہیں ہو رہی تو پھر علاقہ انچارج سے فون پر آپ کی بات کرا دیتے ہیں، یا پھر ایس پی صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ خود یہاں آ کر آپ کے پاس حاضری لگوا جائے۔ نہیں، ہم آپ پر شک تو نہیں کر رہے جی، بس اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ زلیخا کا شوہر چھیدہ بمنایا۔ زلیخا نے آہستگی سے کہا، ہم بڑے بیچارے لوگ ہیں برا جی، ہم میں تھانے کچہریوں کی ہمت نہیں ہے۔ آپ جو کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے، بس ہم پر اس معاملے کا بوجھ نہ پڑے۔ ہم بھی تو یہی چاہتے تھے، پر اب تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تم لوگ خوار ہونے کا پروگرام بنا رہے ہو۔ یہ بڑا سخت کیس ہے بی بی، یہ جو تمہارا گھر شر ہے نا، یہ بس 4-6 مہینے میں بک جانا ہے، اور یہ جو تیرے پنڈے پر چربی چڑھی ہوئی ہے یہ بھی پگھل جانی ہے سینٹرل جیل میں۔ عمران کا انداز جلالی تھا۔ مجھے معافی دے دو صاحب جی، میں تو بس یوں ہی بات کی تھی، آپ جو کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ خواجے اور اس کے یار کو ہتھکڑیاں لگے، اللہ کرے ان کے جنازے نکلے جیل کے اندر سے۔ اس خواجے نے میرے ساتھ جو کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ کل جہانے اور چھیدے کے سامنے مجھے ماں بہن کی گندی گالیاں دی، مجھے چیزیں ماری ہیں، میری قمیض پھاڑی ہے، آپ خود دیکھ لیں، وہ سامنے الماری پر پڑی ہوئی ہے۔ وہ ایک بار پھر آنسو بہانے لگی۔ اس کے آنسو ہمدردی کے طالب تھے۔ عمران پتھر کی طرح ساکت بیٹھا رہا۔ روایتی تھانے دار کی طرح اس کے انداز میں کوئی لچک نظر نہیں آ رہی تھی۔ غالباً دل میں وہ اس صورتحال کو انجوائے بھی کر رہا تھا۔ اسے بے حرکت بیٹھے دیکھ کر چھیدے نے ہاتھ جوڑ دیے۔
معاف کر دیں جی، اس نے غلط بات کہی، اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، ہم آپ سے پورا تعاون کریں گے جی۔ اب عمران نے تھوڑی سی نرمی دکھائی اور دوبارہ سوال جواب شروع کیے۔ اس نے زلیخا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دیکھو زلیخا، میں اس سارے معاملے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ یہاں سراج اور عارف خان کے علاوہ اور کون کون آیا ہے؟ انہوں نے کیا 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 ہے؟ ان کے درمیان کیا باتیں ہوتی رہی ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں میں اس بارے میں کوئی بھی چھوٹی بڑی بات مت چھپاؤ۔ کون سی بات ہمارے لیے ضروری ہے اور کون سی نہیں، یہ ہم خود طے کریں گے۔ زلیخا نے ایک بار پھر تھوڑی سی منت سماعت کی کہ ان دونوں کو اور جہانے کو اس معاملے سے نکال دیا جائے۔ عمران نے اس بات پر نیم رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد زلیخا نے چارپائی سے کھول دیا۔ زلیخا